अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अब ज्वाइन हो गया। माज़रत के साथ ये ज़रा नेट का मसला बन गया था। अब इंशाल्लाह ताला नहीं होगा, अब इंशाल्लाह ताला मुसलसल चलेगा। जी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने मुझे इतने खूबसूरत प्रोग्राम के लिए मदऊ किया और दुआ को हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप इन काविशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी आपके तहे दिल से मशकूर हैं और बहारी रमज़ान ट्रांसमिशन की पूरी टीम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती है कि आपने अपने कीमती वक्त में से नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ जैसे अहम उन्वान पर हमें गुफ्तगू करने का मौका अता फरमाया। तो मुफ्ती साहब बिला तखीर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुज्जियत हदीस। तो हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो ये है कि जो सादा लोग हमें देख रहे हैं जो कि उलमा नहीं हैं, तो उनको इससे जवाब मिल जाए। तो सबसे पहला सवाल ये है कि हुज्जियत हदीस, इसका मफहूम क्या है? तो ये आप इरशाद फरमा दें, फिर इंशाल्लाह ताला इस पर आगे बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज्जियत हदीस के हवाले से जो हुज्जियत का लफ्ज है ये हुज्जत से है और जिसका मतलब है दलील, और हुज्जियत का मतलब है किसी चीज का दलील होना। यानी जिस तरह कुरान करीम शरीयत इस्लामिया का बुनियादी मस्तर है, क्या उसी तरह ही हदीस पाक को भी दलील समझा जा सकता है, इसको मस्तर सानी समझा जा सकता है, या ये हलालो हराम का मर्जा वो मस्तर हो सकता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें बताई हैं, जो शरीयत इस्लामिया में चीजें बताई गई हैं कि ये हलाल है या ये हराम है, तो क्या उसकी हुर्मत व हिल्लत का सबूत या इस बात क्या वो कुरान करीम के अलावा हदीस पाक से भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये बात है सबसे पहली। इसको जिस वक्त हम बुनियादी तौर पर कुरान पाक की रोशनी में देखते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा आताकुमुर रसूलु फखुजूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। फरमाया कि जो सुभान तुमको रसूल अता करें दें वो ले लो, और जिससे मना करें वो रुक जाओ। अब सुभान यहाँ पर जो लफ्ज बोला गया है वो रसूल का लफ्ज बोला गया है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि तुम्हारे लिए कुछ अता करने के हवाले से, देने के हवाले से, यानी अहकामात हूँ या इबादात हूँ, अकायद हूँ, कुछ भी हो, सारी चीजें इसके अंदर शामिल हैं। वमा आता मा उमूमी है, तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दें। अब जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को दिया वो दो चीजें हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से है, चाहे वो इबादत अहकामात हैं। एक कुरान करीम है और एक हदीस पाक है। आप इसको ये कह सकते हैं कि एक वही जली है और एक वही खफी है। तो जो वही जली है वो कुरान करीम है, जो वही खफी है वो हदीस मुबारका है। तो ये दो चीजें जो है, एक कुरान और एक हदीस। अगर एक बंदा कहता है जी सिर्फ कुरान पाक को हम तस्लीम करते हैं, हदीस पाक को नहीं, तो इसका मतलब है कि जो अल्लाह ताला ने ये फरमाया वमा आताकुम रसूल फखुजू, यानी ज़ाते रिसालत को मरकज बनाया, और ज़ाते रिसालत से दो चीजें सामने आई, एक कुरान और एक सुन्नत। जिस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम में दो चीजें छोड़े जा रहा हूँ, अगर तुम उनको पकड़ लोगे तो हरगिज़ गुमराह नहीं होगे, एक कुरान और एक सुन्नत। तो इसका मतलब है कि दो चीजें हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को दी। इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अली शान है, अला इन्नी ऊतीतुल किताब व मिसलहु माअहु, खबरदार मैंने तुमको किताब दी और उसके साथ उसकी मिसल एक दी। ठीक है, यानी
اس جی مثل سے یہاں پر مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی زیادہ دلائل ہیں، میں اختصار کو ملوز خاطر رکھ رہا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث مبارکہ ہے وہ بھی، یا جس طرح حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں میں دو کتابیں اٹھائیں اور فرمایا کہ یہ دو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا صلی کی اللہ ہیں، علیہ ایک یہ کتاب یعنہ قرآن پاک ہے اور ایک یہ صحیفہ یعنی احادیث مبارکہ ہے۔ یہ دو وسلم۔ کتابیں حضرت اس کی طرف بھی اشارہ کیا تھا کہ یہ دو بنیادی مصدر ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اکیلے قرآن پاک سے ہم شریعت اسلامیہ کو سمجھ سکتے ہیں یا ہمیں حدیث مبارکہ کی ضرورت ہے؟ یہاں اس چیز کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے حدیث مبارکہ کی اگر دو اقسام کو سامنے رکھ لیا جائے تو اس چیز کو سمجھنا ذرا آسان ہو جائے گا۔ ایک حدیث کی تشریعی حیثیت یعنی بے شک قانونی حیثیت، لیجسلیشن آف حدیث، یعنی اس کا جی مطلب جی ہے کہ حدیث مبارکہ کے ذریعے سے جو قانون سازی کی گئی اس کی شرعی حیثیت، اور دوسری اس کی قسم ہے حدیث مبارکہ کی تشریحی حیثیت یعنی شرحی حیثیت۔ پہلا جو ہے جی وہ عین کے ساتھ ہے شرع، اور دوسرا جی جو ہے وہ ہا کے ساتھ ہے شرح۔ ٹھیک تو یہ دو حدیث مبارکہ کی حیثیات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے واضح طور پر یہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احلت لکم میتتانی و دمانی، تمہارے لیے دو مردار اور دو خون حلال کیے گئے ہیں۔ فَأَمَّا جی جی الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، اور دو چیزیں جو مردہ چیزیں آپ کے لیے حلال کی گئی ہیں وہ ایک مچھلی اور ایک ٹڈی ہے۔ وَأَمَّا جی الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ، اور دو خون آپ کے لیے حلال کیے گئے ہیں، ایک کلیجی اور ایک جگر ہے۔ تو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ اسی طرح آپ نے جو گدے کی حرمت کو بیان کیا کہ جس طرح فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر تمہارے لیے گھریلو گدے کو حرام قرار دے دیا۔ تو اس کا جی مطلب پھر یہ ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے جن کا ذکر، ایسی کچھ چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا، ڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ملتا ہے۔ اور اسی جی جی طرح جو تجارت میں اگر آ جائیں تو وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو واضح طور پر آپ نے جو بیو کی اقسام کو، جس طرح قرآن پاک میں ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ اب یہ مطلقاً حدیث مبارکہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہر قسم کی تجارت حلال ہے، ہر قسم کا بزنس حلال ہے، تو اس میں کئی ایسی بیو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں، جس طرح بے شک سودے پر سودے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ منع قرار دیا، جی جی نہل کالی بالکالی، اسی طرح باقی بھی جو ہے وہ کتنی ہی بیو کی اقسام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی ہیں، جس کا ذکر ڈائریکٹلی قرآن پاک کے اندر موجود نہیں تھا۔ تو بہت ساری ایسی، اگر ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ جس طرح یحل اللہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی اتھارٹی ہے، جس طرح بے قرآن شک کی بنیادی اتھارٹی ہے اس طرح حدیث مبارکہ بھی اتھارٹی ہے۔ تو اگر اس چیز کو بے ہم شک دیکھیں تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت ثابت ہوتی ہے جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں، اور اگر یہ علیحدہ سے ایک مصدر نہ ہوتا، صرف قرآن پاک کو مصدر بنایا جاتا، تو پھر ان چیزوں کی، ان اشیاء کی حرمت جو ہے وہ ہمارے لیے واضح نہ ہوتی تھی۔ اس طرح بہت ساری چیزیں عقائد سے، احکامات سے
ایسی چیزیں ثابت ہوتی ہیں عبادات سے جن کا قرآن کریم میں ذکر نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف احادیث کے ذریعے سے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا یا حلال قرار دیا۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حدیث پاک بھی ایک بنیادی طور پر اتھارٹی ہے۔ دوسری جی قسم بھائی بیان کرتا ہوں کہ اس کی شرحی حیثیت، یعنی جی اس کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریحات فرمائی ہیں جو قرآن پاک کی، اس حوالے سے اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کبھی حدیث مبارکہ جو ہے وہ قرآن پاک کے اجمال کی تفصیل ہے، اور کبھی حدیث مبارکہ قرآن پاک کے اطلاق کی تقیید ہے، یعنی قرآن بے شک پاک میں ایک چیز جو ہے وہ مطلق بیان کی گئی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مقید فرما دیا ہے۔ ایک چیز جی عام تھی اس کو خاص فرما دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اس کی میں آپ کو چند ایک مثالیں دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کسی چیز کو بیان کرتا ہے لیکن اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ جی کی طرف قرآن نازل کیا تاکہ آپ اس کو کھول کھول کر بیان کریں۔ تو اس سے جی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے بنیادی جی طور پر۔ اب اگر ہم اس کی مزید تفصیل میں جائیں تو اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے لیکن رکعات کی تعداد بیان نہیں فرمائی۔ اسی جی طرح اوقات کا ذکر کیا ہے، جس طرح صلاۃ العشاء ہے یا وسطیٰ ہے یعنی عصر کی نماز ہے، اس طرح فجر ہے، اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے اوقات کی تفصیلات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ کب جی سے شروع ہو کر کب تک ہوگا یہ وقت، اور یہ وقت کب سے شروع ہو کر کب تک ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان کر دی۔ اسی طرح نماز کا طریقہ کار مکمل بیان نہیں کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا ہے۔ نماز کے سارے فرائض و مفسدات، مفاسد جی صلات، ان کا جی ذکر قرآن پاک میں نہیں ملتا، تو رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بیان فرما دیا ہے۔ اسی فرما طرح دی نماز حضر، نماز خوف، نماز عید، ان ساری جتنے بھی ہیں ان کا طریقہ کار قرآن پاک میں اس طرح تفصیل کے ساتھ مذکور نہیں ہے۔ اسی طرح حج کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے لیکن حج کے فرائض، واجبات اور حج کی تفصیل اور مناسک حج کی جی تفصیل یہ قرآن پاک کے اندر بیان نہیں کی گئی۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ بہت ساری ایسی چیزیں جو قرآن پاک میں ہیں ان کی تشریحات و تفصیلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ملتی ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا ذکر ہے مگر اس کی مقدار، نصاب اور وقت کی تفصیل کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ روزہ ہے لیکن اس کے نواقض، اس کے مفاسد اور دیگر مسائل مذکور نہیں ہے۔ نہیں یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ قرآن پاک میں مذکور ہیں لیکن وہاں پر صرف نفس مضمون دیا گیا ہے، اس کا ٹائٹل جی دیا گیا ہے، اس ٹائٹل کے اندر ساری تفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں سے ملتی ہیں۔ مثال طور پر وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ فرمایا جس سے حج کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، لیکن کیا وہ ہر سال میں فرض ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واضح فرما دیا کہ حج زندگی میں ایک بار ہی فرض ہے، ہر فرض سال نہیں۔ تو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان چیزوں کو بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا جو عمل رہا ہے احادیث مبارکہ سے، انہوں نے صرف کیا قرآن پاک سے سارے دلائل لیے ہیں یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی دلائل دیے ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دادی آئی، اس نے آ کر اپنے پوتے سے وراثت کا مطالبہ کیا کہ میں جو ہے وہ وراثت چاہتی ہوں، اس میں سے حصہ چاہتی ہوں، میرا حق بنتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے تو نہیں پتا، میں تو اس کے بارے میں ما لکی فی کتاب اللہ شیء وما علمت لکی
فی رسول اللہ صلی اللہ فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور کتاب سے مجھے کچھ ایسا نہیں ملتا۔ تو پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ کیا آپ میں سے کوئی ہے جو اس کا گواہ ہے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی حضور میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو حصہ دیا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کیا اس پر کوئی اور بھی دلیل ہے؟ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے اور انہوں نے کہا کہ حضرت مغیرہ صحیح فرما رہے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس میں سے حصہ دے دیا۔ اب یہ جو وراثت کی امپلیمنٹیشن تھی اور یہ جو ان کا فیصلہ تھا اور وراثت سے متعلق جو فیصلہ کیا گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ آپ کی حدیث سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیا، اور آپ ظاہر ہے اس وقت خلیفہ تھے، حاکم وقت تھے، امیر المومنین تھے، تو آپ نے اس وقت جو فیصلہ کیا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کیا تھا۔ اسی طرح سے ایک فیصلہ بالکل سیم اس طرح کا فیصلہ ایک حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بھی کیا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب قاضی شریح کی طرف خط لکھا تھا تو فرمایا انقضی بما فی کتاب اللہ، فیصلہ کریں جو کچھ قرآن پاک میں ہے، فَإِن لَمْ يَكُنْ فِي کتاب اللہ فَبِسُنَّتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر وہ چیز کتاب میں نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہوگی، تو اس کو لے کر اس کے مطابق آپ فیصلہ فرمائیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے قاضی شریح کو لکھا تھا کہ قرآن پاک کے بعد جو دوسری دلیل ہے شریعت اسلامیہ کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ اسی طرح بے شمار جو ہے وہ اس پر دلائل موجود ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل مبارک تھا، انہوں نے ایک جو ہے وہ بکرے کی ایک ٹانگ جو ہے وہ بنی ہوئی تھی، وہ آپ نے لی اور مسجد نبی کے دروازے میں بیٹھ کر آپ نے تناول فرمائی۔ تو یہ تناول فرمانے کے بعد جو ہے وہ آپ نے وضو نہیں فرمایا اور آپ جو ہے وہ نماز ادا کرنے لگ پڑے۔ تو آپ نے جب وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کی تو بعد میں فرمایا آپ کو پتہ ہے میں نے ایسا کیوں کیا ہے؟ انہوں نے پوچھا آپ نے کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو اس طریقے سے وہ اسی طرح ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دلیل بنایا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ انی لست بنبی ولا یوحا الیہ، خبردار میں کوئی نبی نہیں ہوں، نہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولکنی اعمل بکتاب اللہ، میں تو اللہ کی کتاب پر عمل کرتا ہوں، وسنت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث و سنت جو ہے یہ صحابہ کرام کے لیے بھی ایک بنیادی دلیل رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو بھی دلائل کو ثابت کرنے کے لیے یا احکام شرعیہ بتانے کے لیے جو قواعد باقاعدہ طور پر مجتہدین نے استعمال کیے، جن کو لے کر آئے اور ان قواعد کی روشنی میں آگے امت مسلمہ کو مسائل بتائے ہیں، وہ قواعد بھی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ان نے لیے تھے۔ اور بہت سارے ایسے قواعد تھے، جس طرح ایک قاعدہ ہے المشقۃ تجلب التیسیر، مشقت آسانی پیدا کرتی ہے، یہ ایک فقہی قاعدہ ہے۔ اس قاعدے کی بنیاد مجتہدین نے وہ حدیث لی ہے لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالسواک، اگر میری امت پر گرانا گزرتا تو میں ان کو مسواک کا حکم دیتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت کی وجہ سے کہ مشقت نہ آئے آسانی پیدا فرمائی، تو اسی سے ہی قاعدہ لیا گیا۔ اسی طرح دوسرا ایک ہے کہ الضرر لا یہ ہے الضرر یزال یا الضرر لا یزال بالضرر، نقصان سے زائل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، اب اس پر یہ بھی جو قاعدہ ہے اس کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا ضرر ولا ضرار، تو اس حدیث کو بنیاد بنا کے آگے یہ قاعدہ جو ہے وہ بیان۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ادرؤ الحدود للمسلمین ما استطعتم، تم جتنا بھی کوشش کرو کہ مسلمانوں کو سزا دینے سے جتنا بھی بچایا جا سکے ان کو بچایا جائے۔ تو یہاں پر قاعدہ ہے الحدود تدار بالشبہات،
کہ حدود شبہات کی وجہ سے ساکت ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ایسا نکالنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے وہ شکوک و شبہات کم ہو جائیں۔ اسی طرح ایک قاعدہ ہے دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو، تم وہ چیزیں چھوڑ دو جو چیز تجھے شک میں ڈالے، اس کو چھوڑ دو اس وقت بے تک کہ شک، جب تک وہ شک میں نہ ڈالے، اس کو چھوڑ دو۔ جی اب یہ جو قاعدہ ہے، اس قاعدے کو مجتہدین نے بیان کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بالکل یہ فرمان ہے دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو باقاعدہ طور پر مجتہدین نے قاعدہ کے طور پر لے کر پھر اس سے آگے سارے جو ہے وہ، اب دیکھیں 60% فقہ حنفی جو ہے وہ مفروضات پر قائم تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قیامت تک آنے والے مسائل کو احادیث کی روشنی میں 60% بیان فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، تو اس کا پھر یہ مطلب ہوا کہ انہوں نے جو اصول و قواعد لیے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لیے تھے۔ اس کے بے علاوہ شک، اختصار کی طرف آ رہا ہوں، پھر بعد میں سوال و جواب کا بھی آپ نے کرنی ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں ان کے ذریعے سے پوری دنیا کے اوپر ایک اسلامک انٹرنیشنل لا کا قیام عمل میں لایا جا سکتا ہے احادیث بے مبارکہ شک، کی روشنی میں، جس کو ہم بین الاقوامی یا بین الممالک قانون کہتے ہیں، اسلامی بین الاقوامی قانون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے سے وہ کیا جا سکتا ہے۔ تو جس سے ہمیں یہ سمجھ آتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امراتا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میدان جنگ میں جب تم ہو تو بوڑھے شخص کو، بچے کو اور عورت کو قتل نہ کرو۔ اس کا مطلب جی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اصول و قوانین دیے ہیں۔ اس طرح بے شمار ایسی احادیث ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تمثلوا بآدمی، کسی بھی انسان کا مسئلہ نہ کرو۔ مسئلے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو باڈی ہے، اس کے پارٹس، جس طرح آج کل بم پھوڑے جاتے ہیں تو انسان بکھر جاتا ہے، تو یہ بھی جی چیزیں مسئلہ کے اندر آتی ہیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیر کو قتل کرنے سے منع فرمایا کہ کوئی بھی جی کسی ملک کا سفیر ہو تو اس کو نہ قتل کیا جائے۔ تو اس طرح بے شمار ایسی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ جو حدیث مبارکہ ہے وہ بنیادی دلیل کے طور پر۔ اب میں چند ایک اقوال پیش کر کے پھر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، محدثین کرام اس کے بارے میں اور جو تابعین تھے ان کی کیا رائے تھی۔ سب سے پہلی بات، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عہد مبارک ہے وہ 99 to 101 ہے، 99 سے لے کر 101 تک حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور ہے، اور جو ان کا جی دور ہے وہ تابعی تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی تھے، لیکن ان کا جو دور تھا وہ دور صحابہ کا دور تھا جس جی جی میں ان کی خلافت تھی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو چونکہ 110 ہجری تک عہد صحابہ ہے، جو جی جی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ اللیثی جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آخری صحابی ہیں، اور ان کا وصال ہوا تھا 110 ہجری کو، لہٰذا ان تک جو ہے وہ صحابہ کرام کا دور ہی مانا جائے گا۔ تو حضرت عمر جی بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بھی صحابہ کے دور میں تھے، تابعین میں سے تھے۔ آپ نے باقاعدہ طور پر خط لکھا تھا وزراء کی طرف، علماء کی طرف، اور جو بھی محدثین کرام تھے ان کی طرف، اور باقاعدہ جو بھی لوگ صاحبان علم تھے ان کی طرف خط لکھا تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا سارا ذخیرہ جمع کر دو تاکہ ہم اس کو محفوظ کر سکے۔ تو اتنی بڑی سبحان اللہ، ریاستی سطح پر اتنی بڑی ان کی کاوش یہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ اس کی بڑی اہمیت۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ عظیم مجتہد ہوئے، آپ نے بے شک، فرمایا کہ آپ نے اپنا اسلوب استدلال بیان کرتے ہوئے فرمایا آخذ بکتاب اللہ فإن لم اجد فبسنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
فرمایا کہ میں جو بھی دلیل بناتا ہوں یا اجتہادات کرتا ہوں اس میں میری پہلی دلیل قرآن پاک ہوتی ہے اور دوسری دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح آپ نے فرمایا لو لسنۃ ما فاہم احد من القرآن، یہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی حدیث مبارکہ نہ ہوتی تو ہم قرآن پاک کو نہ سمجھ پاتے۔ تو اسی طرح امام زہری فرماتے ہیں علماؤنا یقولون الاعتصام بسنت نجات، سنت کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے میں ہی نجات ہے۔ اسی طرح آگے بے شمار جو ہے وہ اقوال موجود ہیں، جس طرح یحییٰ بن کثیر فرماتے ہیں سنت قاضیۃ علی القرآن ولیس القرآن بقاضٍ علی السنہ، فرمایا کہ سنت جو ہے وہ قرآن پاک کے اوپر قاضی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی تفصیلات کو بتانے والی ہے اور اس کے اجمال کی تفصیل کرنے والی ہے، اس کے مطلق کو مقید بنانے والی ہے، اس کے عموم کی تفصیل کرنے والی ہے۔ تو یہ اس قول سے جو ہے وہ مراد ہے۔ اور امام عبد الرحمن بن مہدی جن کا شمار تبع تابعین میں ہوتا ہے، وہ فرماتے ہیں الرجل الی الحدیث احوج منہ الی الاکل والشرب وقال الحدیث تفسیر القرآن، فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص کھانے پینے سے زیادہ حدیث کا محتاج ہے۔ وہ کھانے پینے کا اتنا محتاج نہیں جتنا وہ حدیث کا محتاج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ شریعت بھی ہے، جو ایک قانونی حیثیت بھی رکھتی ہے، اور حدیث جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر بھی ہے اور شریعت اسلامیہ کا دوسرا مصدر بھی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کی روشنی میں اس کی کیا حیثیت ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول ذکر کر کے تو بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک شخص آپ کے پاس ہے اور اس نے آ کر آپ سے مسئلہ دریافت کیا، تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے۔ تو وہ شخص آگے سے کہنے لگا جی بتائیں مجھے کہ آپ ہمیں قرآن پاک سے بتایا کریں، جب بھی ہم پوچھتے ہیں تو آگے سے آپ حدیث بیان کرنا شروع ہو جاتے ہیں، قرآن پاک سے ہمیں بتایا کریں۔ تو حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا اچھا تو پھر بتا اللہ نے نماز فرض کی ہے تو رکعت قرآن میں کہاں ہے، بتا اللہ نے زکوٰۃ فرض کی ہے تو اس کی تفصیلات کہاں ہیں، بتا عصر اور مغرب اور عشاء کی جو رکعات ہیں یہ کہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ آگے سے خاموش ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ صرف قرآن سے بیان کیا کرو، بلکہ قرآن کے ساتھ حدیث جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر ہے۔ یہ چند ایک چیزیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ تو کافی بڑی تفصیل ہے حدیث پاک کی حجیت کے حوالے سے کہ یہ کہاں کہاں کون کون سی چیزیں عقیدے میں کہاں کہاں پر ہے، پھر اس کے بعد احکامات میں، عبادات میں، اخلاقیات میں، حقوق میں، ان سارے معاملات میں حدیث پاک جو ہے وہ بنیادی حیثیت۔ اور یہ مجھے بتائیں قرآن پاک ہمیں کہاں سے پتہ چلا کہ قرآن پاک جو ہے الحمدللہ سے لے کر والناس تک قرآن پاک ہے، اس کے اوپر دلیل کیا ہے؟ واہ، دلیل زبان رسالت معا بھی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں کیسے پتا کہ یہ قرآن ہے؟ اگر یہ ہمارا دعویٰ ہو کہ یہ قرآن الحمدللہ سے والناس تک، تو کوئی دلیل پیش کرنا پڑی۔ جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھا تھا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو صحابہ نے پوچھا تھا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن ہے۔ تو وہ جو آپ نے فرمایا تھا یہ قرآن ہے، وہی تو اس قرآن کے اوپر دلیل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی ان کی زبان پاک ہی اس کی دلیل ہے۔ سبحان اللہ جی ظاہر اور تو دلیل ہی کو نہیں، نہ تو ڈائریکٹ کسی کا رابطہ ہے حضرت جبریل میں سے، اور نہ ہی کسی کا کوئی وحی الہی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ حجیت اللہ حدیث، صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی۔ جی بے شک مفتی صاحب نے حجیت حدیث کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی مدلل گفتگو فرمائی، اور بڑا جو ہے وہ مجھے لطف آیا، اور انشاءاللہ بلکہ یقیناً ناظرین کرام کو بھی بڑا لطف آیا ہوگا۔ ہم نے چند سوالات لکھے تھے حجیت حدیث کے حوالے سے، جن میں سے اکثر جو ہمارے سوالات ہیں وہ میں دیکھ رہا تھا
کہ ان کے جوابات جو ہیں وہ مفتی صاحب نے پہلے ہی اپنی گفتگو میں ارشاد فرما دیے ہیں، لیکن میں پھر بھی اختصار کے ساتھ مفتی صاحب سے عرض کروں گا کہ ہر سوال جو ہے اس کے متعلق جو پوچھا جائے تو آپ بے شک مختصر سا اس کا جواب دے دیجئے گا، پہلے بے شک وہ ہو چکا ہو، لیکن جب سوال کے ساتھ اس کا جواب دیا جائے گا تو پھر جو سادہ لوگ ہیں ان کے لیے ذرا آسانی ہو جائے گی۔ تو مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ حدیث ہمارے لیے حجت ہے، کیا اس کے ثبوت میں قرآن کریم کی کوئی ایک بھی آیت موجود ہے؟ کوئی ایک بھی آیت پیش فرما دیں۔ جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میں نے آیت کریمہ بیان کی ہے، ایک تو وما آتاکم الرسول فخذوہ وما جی نہاکم عنہ فانتہوا، ایک تو وہ جی حدیث مبارکہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جتنا بھی قرآن پاک میں جہاں پر بھی الفاظ ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، تو وہ رسول جو ہے وہ بیسیکلی ذات رسالت ہے، اور ذات رسالت بے سے شک دو چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، ایک قرآن اور ایک سنت ہے۔ پھر اس کے جی علاوہ کتنی آیات ہیں، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، یہ بھی جو ہے وہ انزلنا الیک ذکر لتبین للناس، ہم نے قرآن نازل کیا، آپ اس کو کھول کھول کر بیان فرمائیں۔ پھر اس کے بعد جی یہ فرمائے یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع، یہ ساری آیات جو ہیں وہ اس بات پر دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ جو ہے وہ ہر حال میں اس کی حجیت کو تسلیم کرنا ہوگا۔ بے شک بے شک، ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بڑا خوبصورت جواب دیا۔ اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال بڑا ہی اہم ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ مدارس وغیرہ میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو علماء نہیں ہیں، ان کے یہ بالکل ایک جو ہے وہ نئی چیز ہوگی، تو میں عرض کروں گا کہ باقی سوالات کے بے شک آپ مختصر سے جوابات دیں، لیکن اس سوال کو تھوڑا سا سادہ لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تھوڑا سا تفصیل سے ارشاد فرمائیے گا۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کے علاوہ بھی وحی ہوتی تھی؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بات کا تو انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن پاک جو وحی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے، اس جی کے علاوہ تو کتنے ہی ایسی روایات ہیں، اگر آپ دلیل کے طور پر لیتے ہیں تو وہ تو رسول جی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری میں جس طرح یا باقی روایات ہیں، ان روایات سے ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوگا نا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلسلۃ الجرس، جی وہ جی کس کس طریقے سے جو ہے وہ مجھ پر وحی کا نزول ہوتا تھا، جی جی کہ ایک گھنٹی کی سی آواز آتی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ میرے لیے سمجھنا اس کو بہت زیادہ مشکل ہوتا تھا، یعنی جی میرے لیے وہ بھاری ہوتی تھی وہ چیز، جی یعنی سمجھ تو جاتے تھے، یہ تو بات جی جی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک چیز بھاری ہوتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر اس کے علاوہ وحی کی کتنی اقسام ہیں کہ وحی جو ہے وہ دل پر بھی آتی تھی، یعنی جس کو ہم الہام کہتے ہیں نا اپنے عام سادہ الفاظ میں، لیکن جی یہ جی ہے کہ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترتی تھی، کبھی حضرت جبریل امین کے ذریعے سے آتی تھی، کبھی حضرت دہیہ قلبی کی شکل میں فرشتے آتے تھے، جی اور وہ بھی ایک روایت ہے کہ آج فرشتہ میری بارگاہ میں آیا اور اس نے آ کر سلام کیا مجھے، اور وہ جو روایت ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو ہیں وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ تو اس جی جی طریقے سے اس پر میری ایک کتاب ہے اسلام کا تصور وحی، اس کے اندر میں نے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں کہ کشف کا کیا مطلب ہے، الہام کا کیا مطلب ہے، وحی اور وحی کی ساری صورتیں کیا ہیں، اور پھر اس جی کے جی علاوہ اس پر اور بھی کافی مواد موجود ہے، جو وحی اور کاتبان وحی کے نام سے ایک کتاب بھی ہے، ڈاکٹر عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب کی ہے، ڈاکٹر عبد المصطفیٰ صاحب کی ہے، ان کی ایک کتاب بھی ہے اس پر، وحی اور کاتبان وحی۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا اترنا ہے وہ تو قرآن پاک کی ان آیتوں سے بھی ثابت ہوتا ہے، اور پھر اس کے جی جی علاوہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ کوئی آپ پر وحی نہیں اتری، تو میرا ان سے سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا تھا کہ یہ قرآن پاک ہے، تو واہ، وہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ قرآن پاک ہے؟ سبحان اللہ، واہ، بڑا ہی یعنی خوبصورت جواب۔ یعنی اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ جو چیزیں ہیں، مثال کے طور پر ان ھذا القرآن یہدی یا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، آپ کہیں جی دیکھیں جی اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن پاک ہے، ٹھیک ہے، جی تو جی یہ بھی تو آپ کو بتایا گیا ہے نا کہ یہ آیت ہے، جی
اور بے شک یہ پورا قرآن الحمد سے والناس تک، یہ بھی تو جی ساری چیزیں ہیں نا جی۔ پھر بے یہ بھی شک بتایا گیا کہ اب آپ پر کیا اترنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ جی آپ کو بھی تو اللہ نے یہ بتایا ہوگا نا کہ ہم آپ پر پہلی وحی نازل کرنے لگے ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ بھی تو بتایا بے شک ہوگا نا، بے تو شک وہ بھی تو قرآن بے شک کے علاوہ ہی وحی ہے نا۔ تو اس جی بے لیے شک آپ کہیں بھی بندہ نہیں جا سکتا اس بات کو تسلیم کرنے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اور بھی وحی نازل ہوتی تھی کہ نہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے دوسرا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ کیا ہے؟ آپ کا اسوہ حسنہ جو ہے وہ سارا مکمل طور پر قرآن پاک میں مذکور نہیں ہے۔ جی جی بالکل ایسے ہی پھر جب آپ اس کو اپنائیں گے اور وہ جامع نہ ہو جس کا ذکر جامع طور پر قرآن پاک میں موجود نہ ہو، تو آپ کیسے تفصیلی طور پر ان کی آیات مبارکہ کے مطابق چل سکتے ہیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ نے اسوہ مبارکہ امت مسلمہ اور اقوام عالم کے سامنے پیش کیا ہے، اس کا ذکر اگرچہ وہ قرآن پاک کے اندر وہ نہیں ہے تفصیلی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی وحی الہی ہے جس کے ذریعے سے آپ نے اپنا جو ہے نا وہ اسوہ اپنایا ہے۔ جی بالکل ماشاءاللہ، بڑا اچھا یہ تو جواب دیا ہے۔ واضح ہے، وما اور یہ ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ان هو الا وحی یوحی، سبحان اللہ۔ تو میں ناظرین کرام سے گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب کی کتاب اسلام کا تصور وحی اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں، میرے پاس بھی الحمدللہ ہے، تو یہ بڑی مدلل کتاب ہے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب کہ اگلا سوال ہے کہ حدیث کی حجیت، اس کے بارے میں کوئی ایک حدیث پاک سنا دیں جس سے یہ واضح ہوتا ہو کہ حدیث جو ہے وہ ہمارے لیے حجت ہے، کوئی ایک حدیث حجت ہے۔ پاک۔ یہ ابھی میں نے اس کے درمیان جو ہے نا وہ ایک حدیث مبارکہ پڑھی تھی، تو میں پھر جی وہ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام ابو داؤد نے اس کو سنن میں روایت کیا ہے، حدیث صحیح ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انی اوتیت الکتاب ومثلہ معہ، الا یوشک رجل شعبان علی عریقتہ یقول علیکم بہذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوہ وما وجدتم فیہ من حرام فحرموہ، الا لا یحل لکم لحم الحمار الاہلی ولا کل ذی ناب من السبع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار، مجھے قرآن اور اس کی مثل ایک چیز دی گئی ہے، ایک شخص ٹیک لگا کے چوکڑی بنا کے وہ بیٹھا ہوا ہو اور کہے کہ صرف اس حدیث پاک کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ صرف تم پر یہ قرآن لازم ہے، جو اس کے اندر حلال ہے وہ حلال ہے، جو اس کے اندر حرام ہے وہ حرام۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ لا یحل لکم، خبردار تمہارے لیے جو چیز حلال کی گئی ہے یا حرام کی گئی ہے اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ گھریلو گدے کا گوشت اور درندوں میں سے ہر ایک کے اس کے متعلق جو بھی احکامات ہیں وہ میری حدیث سے ہیں، وہ قرآن پاک کے اندر نہیں ہے۔ یہ خود رسول بے اللہ شک، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح بڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہارے لیے احل لک الطیبات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے یہ چیزوں کو حلال کرتا ہوں اور تمہارے لیے یہ چیزوں کو حرام کرتا ہوں، یہ خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح طور پر یہ فرما دیا۔ دوسرا دیکھیں، آپ نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ جی جی مقعدہ، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس کا مطلب جی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع روایات سے منع کیا، جو صحیح ہے وہ تو اس کے بارے میں تو فرما دیا نا کہ اس کو آگے پہنچائے، اور صحابہ کرام کی ساری زندگی ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے متعلق فیصلے کرتے ہوئے گزرے۔ اس کے علاوہ جی بے بے شک، شمار ایسی احادیث ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما آتیتکم عنہ فانتہوا وما نہیتکم عنہ، فرمایا کہ ما امرتکم بھی فاخذوا، جو میں تم کو عطا کروں وہ لے لو، وما نہیتکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میں تم کو منع کروں اس سے رک جایا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بالکل اسی طرح وہ جو آیت ہے وما آتاکم ہاں الرسول، جی جی تو رسول اللہ صلی اللہ جی علیہ وسلم نے جی، یہ حدیث سے متعلق جو ہے یہ فرمایا تھا۔ اس سبحان طرح اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ واضح طور پر ایک عورت آئی اور اس نے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو ابرو ہیں یہ جو ہے، یا اس طرح بال اتارنا جو ہے وہ عورتوں کے لیے
جائز نہیں ہے جس سے چہرے کا نقشہ بدل جائے. تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ دلیل آپ نے کہاں سے پکڑی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے کہ یہ آپ کو نہیں ملی یہ بات؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اس نے کہا میں تو سارا قرآن پڑھا ہے، لیکن مجھے تو کہیں سے بھی یہ بات نہیں ملی کہ عورت اگر اپنے چہرے کا نقشہ بدل دے بال اتار کے تو اس پر لعنت ہو. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو حضور دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں وہ رک جائیں. تو یہ حضور کی حدیث ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انک تنہا عن الواشمۃ بالواصلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال اکھیڑنے والیوں کے پر لعنت فرمائی ہے. تو گویا کہ اب اس سے بہتر اسلوب کیا ہو سکتا تھا جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو سمجھایا تھا. جی بے شک بے شک. تو اس سے جو اگلا ہمارا سوال تھا وہ بھی اسی کے اندر کور ہو گیا ہے کہ حدیث کو حجت کیا صحابہ کرام مانا کرتے تھے. تو وہ تو آپ نے ماشاءاللہ ابھی دوبارہ بیان فرما دیا، شروع میں بھی آپ نے فرمایا تھا اور اس سوال کے جواب میں بھی آپ نے فرما دیا. تو پھر اس سے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں کہ محدثین کرام جو ہیں وہ حدیث کی حجیت کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں. وہ میں نے پہلے کافی اقوال بیان کر دیے. امام عبد الرحمن بن مہدی جو ہیں ان کا قول بیان کر دیا کہ انسان کھانے پینے کا زیادہ محتاج ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جتنے محدثین کرام ہیں، سب سے بڑا تو یہ دیکھیں نا کہ محدثین کرام نے حدیث پر ساری کتابیں لکھ دی. اب ان کے نزدیک اور کیا دلیل ہم طلب کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک. تو اس سے اگلے سوال کی جانب امام بخاری محدث پوری کتاب ہی حدیث پر لکھ دی اور ساری زندگی 16 سال لگائے ہیں کتاب لکھنے میں، اور ہر کتاب لکھنے سے پہلے وہ نفل پڑھتے اور استخارہ کیا کرتے تھے اور طہارت کے ساتھ باقاعدہ وہ لکھا کرتے تھے، اور وہی ان کی بقا کا سبب بنا اور وہی سارا ذخیرہ حدیث لکھتے لکھتے ساری زندگی ان کی گزر گئی ہے. اس سے بڑا پھر ان کا ایک قول کیا لینا ہے، ان کی ساری زندگی لے لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت جواب ہے. اگلا ہمارا سوال ہے کہ حجیت حدیث کو تسلیم نہ کرنے کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں؟ جی، سب سے پہلا نقصان تو یہ ہے، سب سے پہلا تو نقصان یہ ہے جناب کہ آپ کو کبھی بھی دین اسلام سمجھ میں نہیں آ سکتا. بے شک. جس کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں کہ آپ حلال و حرام اور دین اسلام کی جامعیت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ گدھا حلال ہے کہ حرام ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ سود کی جہتیں کیا ہیں. جی جی ٹھیک ہے، آپ کو اس سے متعلق پتہ ہی نہیں چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوع کے بارے میں کیا فرمایا. جو تجارتی نظام سارا آپ نے بیان کیا ہے، جن چیزوں سے آپ نے منع کیا، اس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. اس کے علاوہ اصل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو کتاب نازل کی ہے وہ قرآن پاک ابتدائی کتاب ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے حدیث پاک کے علاوہ؟ جی بالکل. تو آپ کو تو وہ قرآن پاک کا اترنا جو ہے وہی آپ کے لیے کارآمد ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمہم الکتابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھائی ہے. تو یہ آپ کا جو ہے نا، ایک تو آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں پائیں گے، آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے کہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے. جس طرح میں ابھی بتا رہا تھا، احکام میں، عقائد میں، عبادات میں، اور پھر اس کے علاوہ قانون بین الاقوام میں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فیصلے ہیں ان کی روشنی میں عدالتوں میں فیصلے کیے جاتے ہیں. اگر وہ آپ نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے آدھا اسلام لے لیا اور آدھا اسلام آپ نے چھوڑ دیا ہے. وہی جلی کو آپ نے لے لیا اور وہی خفی کو آپ نے ترک کر دیا ہے. جو قرآن پاک کی تفسیر تھی اس کو آپ نے ترک کر دیا ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کو حج کے مسائل کا، نماز کے مسائل کا، نماز کی رکعات کی تعداد کا کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ دیگر جو تفصیلات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے معلوم ہوتی ہیں اس کا کیسے پتہ چلے گا؟ تو یہ ہمیں سارے اس کے نقصانات اٹھانے پڑیں گے
کہ جس کی وجہ سے ہم دین اسلام کو سمجھ ہی نہیں پائیں۔ جی، بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب، اور یہ کمنٹس میں کچھ لوگ سوال کر رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ آپ کا جو سوال ہے اس کو اینڈ پہ ضرور شامل کیا جائے گا، تو آپ صبر کریں اور پروگرام کو دیکھتے رہیں۔ آپ جو بھی سوال کرتے ہیں بس وہ آپ کا جو سوال ہوگا وہ آج کے ٹاپک سے جو ہے وہ متعلق ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ آپ کے سوال کا آخر میں جواب ضرور دیا جائے گا۔ مفتی صاحب، اگلا سوال یہ ہے کہ منکرین حدیث اور مستشرقین یہ کون لوگ ہیں اور ان کا تعارف کیا ہے، ان کے کیا نظریات ہوتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مستشرقین، ٹھیک ہے، آپ جی اس کو نا سادہ لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں، سادہ لفظوں میں آپ سمجھ لیں اس کو۔ جو مستشرقین ہیں ان کا تعلق غیر مسلم اقوام کے ساتھ ہے۔ جی جو مستشرقین ہے، سادہ سا، اس کی تفصیلات نہیں، تفصیلات میں نہیں میں جانا چاہ رہا، اس کا تعلق جو ہے وہ غیر مسلم اقوام کے ساتھ ہے، اور جو ٹھیک منکرین حدیث ہے ان کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ جو ٹھیک عام فہم ایک اصطلاح ہے، اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو پھر اتنی ہی اس کی تفصیل بھی لی جاتی ہے۔ اچھا، مستشرقین جو ہیں، یہ جو لفظ ہے یہ استشراق سے ہے، باب استفعال سے ہے، یہ استشراق، ٹھیک ہے۔ ٹھیک اس کا مطلب ہوتا ہے، چونکہ باب استفعال جو ہے وہ طلب کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اور جو استشراق لفظ ہے وہ شرق سے ہے، یعنی مشرق سے، کوئی جی چیز مشرق سے طلب کرنا، اس کو کہتے ٹھیک ہیں استشراق۔ اور ٹھیک مستشرقین ان کو کہتے ہیں جو مشرق سے چیزیں طلب کریں۔ اب یہ کیسے سمجھ آئے گا کہ مشرق کیا ہے اور مغرب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو وہ عمومی طور پر آپ جانتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی مغربی ممالک، ٹھیک ہے، یعنی اس سے مراد عمومی طور پر ہم یورپ لیتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے، یعنی جو کرسچن اور یہودی وغیرہ ہیں، جی جی کرسچینٹی، جوڈازم وغیرہ، یہ جو ہے تو وہ ان کا تعلق مغرب کے ساتھ ہے، اور جو ہمارا عرب ہے یا عجم ہے اس کا تعلق مشرق کے ساتھ ہے۔ تو اب وہ مغربی غیر مسلم لوگ، وہ مغربی لوگ جو مشرق میں دین اسلام اس لیے سیکھنے آئے کہ وہ واپس جا کر دین اسلام کی مخالفت کریں گے، قرآن کا اللہ ترجمہ غلط کریں گے، حدیثوں کے ترجمے غلط کریں گے، غلط اس کی تشریحات لوگوں تک پہنچائیں گے، یہ ان کے جو ہے نا وہ مقاصد ہیں۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ غیر مسلم مغربی لوگ جو مشرق میں آئیں اور عربی زبان سیکھ کر چلے جائیں اور جا کر قرآن و سنت کو پڑھ کے اس میں سے عیب نکال کے یا اس کے تراجم کو غلط طریقے سے بیان کریں اور لوگوں کے ذہنوں کو بدلیں، یہ مستشرقین ہے، یعنی مغرب کے وہ لوگ جو مشرق سے علم حاصل کریں ان کو ٹھیک مستشرقین کہا جاتا ہے۔ یہ مستشرق کی جمع ہے، اور ٹھیک یہ باقاعدہ طور پر یہ ایک تحریک ہے۔ اس کو ٹھیک سادہ لفظوں میں سمجھے، ایک ہے مسلمان اور جی ایک ہے اسلام، جی جی اسی طرح ایک ہے مستشرق ٹھیک اور ایک ہے استشراق۔ ٹھیک ہے ٹھیک فرق صرف یہ ہے کہ اسلام ایک مذہب ہے اور استشراق ایک تحریک کا نام ہے۔ جتنے لوگ اس تحریک سے وابستہ ہیں ان کو مستشرقین کہا جاتا ہے۔ یہ مستشرقین جو تھے یہ بڑے عرصے کے 8ویں صدی سے لے کر 8ویں صدی عیسوی سے انہوں نے سر اٹھایا ہوا ہے، اور پھر 8ویں صدی عیسوی سے یہ شروع ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس دور میں کتابیں لکھی، محاورات مع المسلم، ارشادات النصارى فی جدل المسلمین، یہ 8ویں صدی میں لکھی جانے والے مسلمانوں کے خلاف کتابیں ہیں باقاعدہ اچھا طور مفتی پر، جو صاحب، وہ یہاں پر میں ایک سوال کروں گا کہ یہ جن کا آپ تعارف کروا رہے ہیں مستشرقین کا، تو کیا
چونکہ وہ مشرق میں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ اسلام کو سیکھ کر اس کے اندر نعوذ باللہ وہ نقص پیدا کریں۔ تو یہ سوال میں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ناظرین کے ذہن میں بھی آ سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ لوگ چونکہ آ کر اسلام سیکھتے ہیں تو کیا وہ زبانی جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر اپنے مسلمان ہونے کا اظہار کرتے ہیں، یا وہ سرے عام کہتے ہیں کہ بھئی میں تو اصل میں یہودی ہوں، ویسے اسلام سیکھ رہا ہوں؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، اب ایسا نہیں ہوتا۔ انہوں نے کیا کیا تھا، بنیادی طور پر یہ علوم یہاں سے لیے تھے، پھر جا کر اپنے مرکز، کالجز اور بڑے بڑے جامعات بنا لیے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کام جو تھا یہ تو 8ویں 10ویں صدی ہجری میں انہوں نے کر لیا تھا۔ آگے میں بیان کرنے لگا ہوں کہ انہوں نے کون کون سے کالج بنائے تھے۔ تو اچھا پھر جب انہوں نے وہاں پر ہی شروع میں ہی اپنے ادارے قائم کر لیے، لوگ اچھی عربی پڑھ کے چلے گئے، تو ان کو تو پھر بعد میں اس علاقے میں آنے کی ضرورت نہیں تھی پڑی، ٹھیک ہے۔ جی جی ہاں، لیکن پھر وہ لوگ جو ان سے سیکھتے رہے ہیں وہ بھی تحریک استشراق کا حصہ ہونے کی وجہ سے پھر مستشرقین کہلانے لگے۔ ٹھیک ہے ٹھیک۔ تو اسی طرح 9ویں صدی ہجری جو ابتدائی عباسی دور تھا اس میں کافی زیادہ انہوں نے عربی وغیرہ سیکھ کر پھر عربی پر کام شروع کر دیا انہوں نے۔ پھر 9ویں 10ویں صدی ہجری میں باقاعدہ طور پر جریدی اور الیاق جو ہے اس نے باقاعدہ اسپین میں جو ہے وہ علوم عربیہ حاصل کیے مسلمانوں سے۔ 11ویں 12ویں صدی تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، پھر 13ویں صدی میں بھی باقاعدہ طور پر یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اسی دوران ہی انہوں نے اپنے کالجز بنا لیے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ سرمایہ جو ہے وہ خرچ کر دیا تھا تعلیم کے حوالے سے اور جامعات کے حوالے سے، جس کی وجہ سے پھر وہ لوگ، آپ حیران رہ جائیں گے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ان لوگوں نے کام کیا کیا ہے دین اسلام پر۔ انہوں نے ایک بخاری اور مسلم جو ہے ان کی تشریحات تک کام کیا، حدیثوں پر حکم تک انہوں نے لگائے، پھر جو ہماری فقہ ظاہری کی جو ہماری کتب ظاہر روایہ ہیں امام محمد بن حسن شیبانی کی، اس کی تحقیق و تخریج کی ان لوگوں نے۔ پھر ہماری جو کتب ستہ اور دوسری کتابیں ہیں ان کی بک تیار کی انہوں نے، جس طرح الموجم المفہرس للالفاظ الحدیث النبوی کتاب ہے 7 جلدوں کے اندر۔ اب جی جی یہ جو کتاب ہے بیٹا یہ جو کتاب ہے یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر کی کے طور پر لکھی۔ ایک الموجم المفہرس للالفاظ القرآن الکریم، پروفیسر ای بن سک ہے جس کا تعلق مستشرقین کے ساتھ ہے، انہوں نے جو ہے یہ کتابیں لکھی۔ انہوں نے کئی قرآن پاک کے ترجمے بھی کیے، اتنا زیادہ انہوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا اسلام کے حوالے سے۔ پتہ نہیں ان کا غرض جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم مسلمانوں میں معروف ہو جائیں، یا ہمارا ایک مسلمانوں کے ہاں نام رہے، یا کچھ جگہ پر انہوں نے اس چیز کو چینج بھی کیا، جس طرح ڈاکٹر ولیم میور نے یہ لکھا ہے دی لائف آف محمد کتاب لکھی، اور اس میں سیرت کو تھوڑا سا اور طریقے سے بیان کیا۔ تو اس طریقے سے یہ جو مستشرقین ہیں عمومی طور پر یہ یہود و نصارہ ہیں، انہوں نے اسلام کو سیکھا۔ کسی بھی آپ کو پتہ ہے نا، کسی بھی علاقے کو، قبیلے کو اور کسی بھی جگہ کو کمزور کرنا ہو تو وہاں پر اپنے افراد بھیجے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ جو ہے وہ فتنہ فساد پھیلاتے ہیں، اندرون کھاتا جو ہے وہ خرابیاں پیدا کرتے ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ کمزور ہو جاتے ہیں۔ ساری دنیا ڈنڈوں سے کمزور نہیں ہوتی، لوگ نظریات سے کمزور ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہر طرح کوشش کی، پہلے نظریات سے مسلمانوں کو کمزور کرتے رہے، اب وہ عراق، افغانستان اور ملک شام ان کے ذریعے سے، برود کے ذریعے سے مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ یعنی وہ ہر اعتبار سے پیسہ خرچ کر کے مسلمانوں، کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے مقابلے میں ایک پاورفل جماعت ہوتی ہے تو آپ اس وقت تک عروج نہیں پا سکتے جب تک کہ آپ اس کے خلاف ہرزہ سرائیاں کر کے اس کو نقصانات نہیں پہنچاتے تھے، کیونکہ پھر تو آپ کو کسی کی ماتحت چلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ اس کو کمزور کرتے ہیں تو پھر آپ خود مختار ہو جاتے ہیں، تو آپ اس طریقے سے اپنی آزادی کے ساتھ چل سکتے ہیں۔ تو آزادی جو ہوتی ہے وہ انسان کو کامیابی دلاتی ہے۔ تو انہوں نے آزادی چھینی ہے ہم سے، حاصل کی، آج وہ سپر پاور بنے ہوئے بیٹھے ہیں۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہ انہوں نے 8ویں صدی ہجری سے ہی یہ سلسلے شروع کر دیے تھے باقاعدہ طور پر، جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کو کمزور کر سکتے تھے۔ یہ بھی ایک سازش نہیں ہے کہ مسلمانوں کو فرقہ بندی کے اندر تقسیم کر دیا گیا ہے؟ یہ بھی تو ایک سازش تھی، یہ بھی تو انہی کی سازش۔ دیکھیں ہمارے علماء اگر سٹیج پہ بیٹھتے ہیں
تو کیا وہ ہندوازم کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ان کی وید پڑھی جاتی ہے، ان کی یجر وید ہے، ان کی فلاں وید ہے، ان کی بھگوت گیتا ہے، یہ ان کی کتابیں یہ نہیں بتاتے، نہ یہ بتاتے ہیں کہ کرسچینٹی کے اندر کون کون سی یہ چیزیں موجود ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے ہاں ہم اپنے مسلمان جو دوسرے مسلمان ہیں ان کا تعارف ہی کروا رہے ہوتے ہیں کہ اس کا فلاں مسلک اہل حدیث کے ساتھ تعلق ہے، دیوبندی ہے، فلانا ہے، اس کی یہ کتابیں، اس چیز کو ہم جانتے ہیں، لیکن ہماری تقریروں کے اندر ہماری تقریروں کے اندر مشرکین، یہود و نصارہ، ان کے عقائد، ان چیزوں کو بالکل بیان نہیں کیا جاتا۔ تو انہوں نے ہمیں طرح سے اس چیز کے اندر ڈال دیا ہے کہ اب ہم اس سے نکلیں گے تو باہر، کسی کو لڑانا ہو تو اس کو ڈنڈے نہ ماریں، ان کے بھائی بہن کسی کے ایک کو اس کے خلاف کر دیں، تو جب آپ خلاف کر دیں گے تو گھر میں لڑ لڑ کے مر جائیں گے، ان کو ضرورت ہی نہیں ہے آپ کی مخالفت کرنے کی۔ جی بالکل۔ تو وہ یہ میرا جو ایک دوست کہتا ہے کہ ہمارے نا ہمارے دوست جو تھے نا وہ ہر روز کسی نہ کسی کی انسلٹ کرتے تھے۔ وہ ہم دوست تھے تو ایک دوست کی ایک دن باری ہوتی تھی، تو کہتے ہیں جس دن میری باری تھی نا، میں نے آتے ہی ببل لی اور وہ سب کو میں نے دے دی۔ میں نے کہا یہ لوگ کھاؤ یار۔ آدھا گھنٹہ وہ بیٹھے رہے، انہوں نے میرے بارے میں کوئی بات نہیں کی، وہ ببل کھاتے رہ گئے۔ بس یہی بات ہے کہ دوسرے جو ہیں وہ ان کو اس طرف لگا کے تو اپنی عیاشی کرتے ہیں اور ان کو اپنا ان چیزوں کے اندر لگایا ہوتا ہے۔ تو یہ مستشرق معروف جو ان کے کچھ ادارے بھی ہیں اور کچھ لوگ بھی ہیں، جس طرح ایڈورڈ گبن، جارج سیل، رسکے، ہمفرے، تھامس کارلائل، یہ 19ویں صدی کے جو ہیں، اسپرنگر، دوزی 20ویں صدی کے، ڈاکٹر ولیم میور، گولڈ زیہر، ونسک، جوزف شاخت، آربری، نکلسن، ہنری، مارگولیت، یہ سارے جو ہیں یہ ہیں 20ویں صدی ہجری کے، یہ سارے مستشرقین۔ آگے میں اس کی مزید تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ ان کے جو وسائل و ذرائع تھے اپنا پیغام پہنچانے کے، وہ کتابیں ان نے بڑی لکھی ہوئی ہیں مختلف موضوعات پر، رسائل ان کے نکلتے ہیں، مقالہ جات ہیں ان کے مذہبی ادارے ہیں، اور ان اداروں کے اندر کانفرنسز ہوتی ہیں وہ چیزیں سمجھانے کے لیے، پھر باقاعدہ طور پر وہ اس کے لیے مختلف انسائکلوپیڈیاز انہوں نے تیار کیے ہیں۔ تو یہ سارے مواد ان کے پاس موجود ہیں اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچانے کے لیے۔ آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ مستشرقین جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہیں، ایک متشددین ہے، ایک معتدلین ہیں، اور ایک متساہلین ہے۔ یہ 3 طرح کے جو ہے وہ مستشرقین موجود ہیں۔ متشددین وہ ہیں جن نے اسلام کی شدید مخالفت کی اور ساری زندگی اسلام کی مخالفت پہ گزار دی۔ ان میں گولڈ زیہر ہے، جوزف شاخت ہے، اور ولیم میور ہے، جو سخت جو ہے وہ اسلام مخالفین مستشرقین ہیں۔ ان میں سے کچھ متساہلین ہیں، یعنی وہ ہیں کہ جنہوں نے اسلام کو سمجھا لیکن اس کو بیان بھی کیا لیکن مخالفت سے گریز کیا ہے، یعنی اسلام کی مخالفت نے کی، جس طرح ڈاکٹر موریس بکائی جن کی کتاب ہے قرآن جو ہے نا، قرآن محمد اور سائنس وغیرہ۔ تو اس طرح کے لوگ جو ہے نا کچھ معتدلین ہیں، وہ جنہوں نے اسلام کی مخالفت کی لیکن بعد اسلام کی چیزوں کی حمایت بھی کی، وہ معتدلین ہیں، جس طرح ڈاکٹر مائیکل ہارٹ جس نے وہ کتاب لکھی دا سینچری، 100 عظیم شخصیات۔ تو اس طرح جو ہے وہ مستشرقین مختلف قسموں میں تقسیم ہوتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کا بھی انکار کرتے ہیں اور حدیث پاک کا بھی انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مستشرقین، لیکن لاجیکلی بیان کرتے ہیں۔ اس پر میری کتاب ہے عظمت قرآن اور رد مستشرقین، ٹھیک، یہ سافٹ میں مل جاتی ہے، میں انشاءاللہ واٹس اپ بھی کر دوں گا اگر آپ کے پاس موجود نہ ہوئی تو۔ عظمت قرآن رد مستشرقین، اس میں جو انہوں نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے ہیں وہ سب کے میں نے جو ہے نا اس کے اندر جوابات ذکر کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو میری باقی حدیث پاک پر کتابیں ہیں، جس طرح قرآن و سنت کی قانونی حیثیت، اس کتاب کے اندر میں نے ان کے کچھ اعتراضات اور ان کے جوابات بھی دیے ہیں۔ مثال کے طور پر ان کا یہ اعتراض ہے کہ 200 سال کے بعد حدیث کی کتاب لکھی گئی، تو اس سے پہلے سینوں میں محفوظ رہی تو پتہ نہیں کیا کیا حالت اس کی ہوتی رہی۔
تو کچھ یہ اعتراضات ہیں، کچھ یہ ہیں کہ یہ قرآن کی طرح متواتر نہیں ہے، کچھ اس طرح کی کافی زیادہ وہ اعتراضات کرتے ہیں اس پر، اس پہ ذرا ٹھیک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک۔ اچھا مفتی صاحب، منکرین حدیث جس طرح پاکستان میں جاوید احمد گامدی ہے، اس طرح کچھ لوگ جو منکرین حدیث ہیں، تو ان کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ارشاد جی فرمائیں۔ میں یہ بتاتا چلوں کہ بنیادی طور پر جو منکرین حدیث تھے ان میں عبداللہ چکرالوی کا نام آتا ہے، جی عبداللہ چکرالوی کا نام آتا ہے، غلام محمد پرویز کا نام آتا ہے، ٹھیک جی ہے۔ جی یہ بنیادی طور پر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حدیث پاک کا انکار کیا ہے، ٹھیک جی ہے۔ جی یہ پوری جو ہے نا برِ صغیر کے ساتھ ان کا تعلق تھا، اور یہ کچھ انڈیا کے تھے اور کچھ پھر پاکستان بھی آئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے حدیث پاک کا جو ہے نا وہ انکار کیا، چاہے یا تو پھر یہ ان لوگوں کی تعلیمات سے تھوڑا سا وہ متاثر ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے کہا جی صرف قرآن پاک ہی سارا کچھ ہے، قرآن پاک ٹھیک کہہ کر تو حدیث پاک کا مکمل طور پر انکار کر دیا۔ یہاں پر میں نا آپ کو منکرین حدیث کی کیٹاگریز عرض کرتا ہوں۔ جی جی کچھ وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک کو مانتے ہیں اور حدیث کا مطلقاً انکار کرتے ہیں، جس طرح یہ ہے غلام محمد پرویز، ٹھیک ہے۔ یہ صرف قرآن پاک کو مانتے ہیں، حدیث کا مطلقاً انکار کرتے ہیں۔ کچھ وہ لوگ ہیں جو حدیث قرآن پاک کو مانتے ہیں اور احادیث متواترہ کو بھی مانتے ہیں، جو احادیث متواترہ کے علاوہ جتنے بھی ہیں، چاہے احادیث مشہورہ ہیں، چاہے عزیز ہیں، غریب ہیں، خبر واحد ہیں، ان کو وہ تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ایک ٹھیک یہ کیٹیگری ہے۔ ایک یہ کیٹیگری ہے جس شخصیت کا آپ نے نام بھی سب سے پہلے لیا ہے، جی وہ یہ کیٹیگری ہے کہ وہ قرآن پاک مطلقاً منکر حدیث نہیں ہم کہہ سکتے نا، مطلقاً اچھا یہ نہیں ہے کہ وہ انکار حدیث کا کوئی ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک پہلو ہے، ٹھیک ہے، جو غامدی صاحب کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، اس میں ایک پہلو ہے، وہ یہ ہے، جی ان کا کہنا ہے کہ وہ خبر واحد جو جس کی بنیادی تعلیمات اور جس کا جوڑ اوپر قرآن اور احادیث متواترہ کے ساتھ نہ ہو۔ ٹھیک ہے ایک خبر واحد وہ ہے کہ اگر آپ وہ حدیث پڑھ رہے ہیں تو وہی چیز آپ کو قرآن اور احادیث متواترہ سے ملتی ہے، خبر واحد ٹھیک سے۔ اور ایک جی جی وہ چیز ہے کہ جس کا ذکر بالکل قرآن میں اور احادیث متواترہ میں نہیں ہے، وہ متفرد ہے، علیحدہ ہے، وہ صرف ٹھیک اس خبر واحد کے ذریعے سے وہ چیز ہمیں معلوم ہوئی ہے، اس کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ قابل تسلیم نہیں۔ ٹھیک تو معذرت کے ساتھ یہ اب پتہ نہیں آپ اس سوال کا جواب دیں گے یا نہیں دیں گے، سر سید احمد خان جو ہیں ان کا حدیث کے حوالے سے کیا نظریہ تھا؟ ہاں وہ میں عرض کرتا ہوں ضرور کہ وہ حدیث مبارکہ کے متعلق ان کے جو نظریات ہیں وہ تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ٹھیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ کا بھی انکار کرتے ہیں، ٹھیک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی انکاری ہے، ٹھیک ہے۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں میں انکار سامنے آتا ہے، لہٰذا یہ ٹھیک بات کہنے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے کہ وہ کسی نہ کسی ذریعے سے احادیث کے انکار کی طرف رغبت رکھی ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک تو ایک جو ہمارا آخری ہمارے دو سوال ہمارے آخری ہیں، اور اس کے بعد ایک ہمارا جو ہے وہ سوال آیا ہے ناظرین کی طرف سے، تو ہمارا جو سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے وہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف کے بارے میں محدثین کرام کی کیا رائے ہے، وہ اسے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اگر کرتے ہیں تو کن شرطوں کے ساتھ؟ جو جی، ضعیف حدیث حدیث ضعیف سے متعلق یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حدیث ضعیف کیوں ہے۔ جی بالکل یا تو وہ کسی کے جھوٹ کی وجہ سے ہے، جی فسق راوی کی وجہ سے، یا کذب راوی کی وجہ سے ہے، یا پھر
ایک راوی کے حافظہ کے کمزور ہونے کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے۔ اگر تو وہ فسق و کذب راوی کے سبب ہے تو پھر وہ حدیث سے ضعیف جو ہے وہ اس طرح جو ہے نا وہ درجہ حسن تک نہیں پہنچے گی۔ ٹھیک ہے، اس کی جی وہ حیثیت نہیں۔ وہ حدیث ضعیف درجہ حسن تک پہنچے گی اور وہ حدیث ضعیف قابل قبول ہوگی، اس کے اندر اعمال کے اندر جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ ٹھیک ہے، فضائل کے اندر جو ہے وہ قابل قبول ہوگی، عقائد اور احکامات میں اس وقت قابل قبول ہوگی جب وہ درجہ حسن تک پہنچ جائے گی، اور اگر وہ نہیں پہنچے گی تو پھر وہ جو ہے وہ فضائل میں جو ہے وہ قابل قبول ہوگی۔ اب رہی یہ بات کہ جو حدیث ضعیف ہے اگر وہ حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے، تو پھر اگر اس کی مختلف اسانید ہیں، ٹھیک جی ہے، مختلف اسانید ہیں، مل گئی ہیں، ایک اور راوی ہے، پھر دوسرا ہے، پھر تیسرا ہے، وہ اپنے حافظے کی کمزوری کی وجہ سے ہیں، تو پھر یہ کہا جائے گا کہ وہ حدیث ضعیف مختلف طرق کی وجہ سے درجہ حسن تک پہنچتی ہیں، کیونکہ حافظہ ٹھیک کی کمزوری اگر ایک بندے کا مسئلہ تھا تو دوسرے کو پھر وہ کس طرح اسی طرح یاد رہے گی، پھر تیسرے کو کس جی جی طرح یاد رہے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث بیان کرنے میں ان کا حافظہ کمزور نہیں تھا، انہوں نے وہ صحیح طریقے سے بیان کر دی تھی، تبھی تو دو چار اور لوگوں سے بھی اسی طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب یہ ہے کہ جو حدیث ضعیف ہے اس کے بارے ٹھیک میں جو محدث کرام کے اقوال ہیں، امام عبداللہ زرکشی جی ٹھیک وہ ابن حزم کا ایک قول ذکر کر کے تو پھر اس کا آگے رد لکھتے ہیں۔ ابن حزم نے کہا جی جب حدیث ضعیف ہے تو ہزاروں بھی ہوں اکٹھی کر لو تو وہ کیسے درجہ حسن تک پہنچ سکتی ہے، وہ تو پھر ضعیف ہے تو ضعیف ہی رہے گی۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس پر یہ جواب دیا ہے کہ جب کوئی چیز کسی چیز کو کسی چیز سے طاقت ملتی ہے تو وہ قوی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب کسی چیز سے اس کو طاقت ملتی ہے تو وہ قوی ہو جاتی ہے، جس طرح انہوں نے یہ کہا کہ جب غریب حدیث ہو اس کے ساتھ ایک اور غریب مل جائے تو وہ عزیز ہو جاتی ہے، اور جب اس عزیز کے ساتھ ایک اور حدیث مل جائے تو وہ مشہور ہو جاتی ہے، اور اگر ایک ایک اسانید مختلف کر کے زیادہ اکٹھی ہو جائیں تو وہ حدیث مشہور تک متواتر تک پہنچ جاتی ہیں۔ جی جی تو بنیادی طور پر وہ ایک ایک تھی لیکن ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کو تقویت ملی ہے، تو ساتھ ملنے کی وجہ سے جو ہے وہ کسی بھی چیز کو تقویت ملتی ہے۔ تو جو بھی محدثین کرام ہیں ان نے جس طرح امام ابن حجر اسقلانی ہیں اور جی علامہ جی بدر الدین عینی ہیں اور امام جلال الدین سیوطی ہیں، ملا لکاری ہیں، امام سخاوی ہیں اور امام ابن صلاح ہیں، یہ جتنے بھی محدثین کرام ہیں سب نے یہ لکھا ہے کہ حدیث سے ضعیف کے جب چند طرق مل جاتے ہیں تو وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس پر باقاعدہ ہمارا ایک پوسٹوں کا سلسلہ موجود ہے نیٹ کے اوپر، حدیث ضعیف لکھیں گے تو وہ پوسٹیں سامنے آ جی جائیں جی گی۔ ہم نے تمام محدثین کرام کو باقاعدہ طور پر اقوال دیے، کسی بھی چیز کو سمجھ نہ ہو تو اس کے فن کے جو علماء ہوتے ہیں ان سے سمجھا جاتا ہے، تو جو محدثین کرام ہیں وہ اس فن کے علماء ہیں، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ حدیث ضعیف جو ہے وہ درجہ حسن تک پہنچ جاتی ہے۔ اس کے پاس اس شخص کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے جو کہتا ہے جی حدیث ضعیف ہو گیا تو بس ضعیف ہو گئی ہے۔ یہی حدیث ضعیف کو علامہ البانی، جاوید احمد غامدی اور دیگر جتنے بھی یہ اس طرح کے احباب ہیں وہ حدیث ضعیف کو تو کسی صورت بھی کسی طرح کی بھی حدیث تسلیم نہیں کرتے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے ہو تو وہ درجہ حسن تک پہنچتی ہے، اور اگر وہ درجہ حسن تک پہنچے تو اس سے احکامات بھی ثابت ہوتے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل۔ تو مفتی صاحب آخری ہمارا سوال ہے کہ یہ ہمارا آخری سوال ہے، اس کے بعد ایک سوال جو ہے وہ ناظرین کی طرف سے کیا گیا ہے، وہ بڑا مختصر سا سوال ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ناظرین دیکھ رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ 3 سے 4 منٹ تک ہمارا پروگرام جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہا ہے۔ تو ہمارا آخری سوال ہے کہ حدیث پاک کو ہم کن کن حصوں میں
تقسیم کر سکتے ہیں، مثلا عقائد، عبادات، شریعت، قانون اسلامی وغیرہ، تو کن کن حصوں میں ہم حدیث کو جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں؟ علوم کے اعتبار سے، جی جی ٹھیک ہے، علوم کے اعتبار سے ہم عام طور پر جو ایک تقسیم ہے اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، اس پر باقاعدہ طور پر میری جو ہے وہ کتاب بھی موجود ہے، خزینہ حفظ حدیث، اس میں جو حدیث کی تقسیم ہے وہ میں نے مختلف حصوں میں اس کو تقسیم کیا ہوا ہے۔ جس طرح عقائد ہیں، عقائد جی جی کے باب میں وہ احادیث جو ہیں وہ ایک عقیدہ ہو گیا، جی دوسرا احکامات ہو گئے، تیسرا عبادات ہو گئی، ٹھیک ہے، چوتھا آداب ہو گئے، پانچواں اخلاقیات ہوگی، ٹھیک چھٹا حقوق ہو گئے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف چیپٹرز ہیں، جس طرح ابھی میں نے اس کی مثالیں بھی یہاں پر جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ میری کتاب خزینہ حفظ حدیث ہے، اس کے اندر ساری اس کی تفصیل ہے کہ احکامات کے ضمن میں کون کون سی حدیثیں آتی ہیں، اور اس کی پھر آگے تشریحات ہیں، اسی طرح عبادات، اور اسی طرح یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اگر قواعد اسلامیہ بنانے ہو تو اس میں بھی یہ حدیث پاک ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر آپ اسلام قانون بین الممالک کی طرف جائیں گے تو پھر اس میں بھی حدیث پاک، یعنی جو بھی اسلامی موضوعات ہیں سب کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ ایک ذخیرہ کی حیثیت رکھتی ہے، اور مصدر ثانی کی حیثیت رکھتی ہے قرآن پاک کے بعد۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ تو آخری سوال ہے، اور یہ ہمارے ناظرین میں سے ایک بھائی ہیں کوئٹہ سے، تو انہوں نے یہ سوال کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اوپر جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ان کا حدیث پر کوئی کام نہیں ہے، تو کیا ان کا کوئی کام ہے؟ تو وہ تھوڑا سا ارشاد فرما دیں۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ ایک کتاب ہے مناقب کردری، وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مناقب پر ہے، اس کا بھی مطالعہ فرمایا جائے، اور باقی بھی کتابوں کا جو امام ٹھیک، اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی ہیں ان کا مطالعہ فرمایا جائے، اس کے اندر بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو کتاب الآثار لکھی وہ 40,000 جی جی، احادیث میں سے انتخاب ہے، واہ، سبحان اور اللہ سبحان اللہ۔ اور ملا علی قاری رحمہ اللہ اور دیگر کئی محدثین کرام فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو 70,000 احادیث زبانیات تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسرا مجھے بتائیں کہ اگر ایک شخص اصول بناتا ہے اور اس شخص کے اصول ساری دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اور وہ شخصیت تابعی ہوں، انہوں نے حضرت جی جی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا ہو، اور وہ پہلی صدی ہجری کے اندر ان کی ولادت ہوئی ہو، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تر کا جو ہے وہ دور ہو، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے تقریباً 70 سال بعد میں، 70 سال کتنے کو ہوتے ہیں، 70 سال بعد میں ان کی ولادت ہوئی ہے امام اعظم ابو حنیفہ جی، رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اس وقت میں ایسا نظریہ پیش کرنا اجتہاد کر کے کہ جو قیامت تک پوری دنیا کے لیے کافی ہو جائے، اور بے شک، سبحان جتنے اللہ، بھی آگے مجتہدین محدثین ہوں وہ انہی اصولوں کی بنیاد پر آگے یہ مسائل لے کر چل رہے ہوں۔ اور پوری دنیا کے اندر جب اسلامی حکومت بنی تھی تو امام ابو یوسف جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے وہ 3 سال قاضی القضات رہے ہیں، اور ان کے بعد امام محمد بن حسن شیبانی 3 سال قاضی القضات رہے ہیں، اور جتنے بھی بڑے عہدے پر فائز چیف جسٹس رہے ہیں سب کا تعلق فقہ حنفی کے ساتھ تھا۔ تو اس کا پھر یہ مطلب ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو اتنا عظیم کام کیا ہے ان کو صرف 17 حدیث یاد تھی۔ 17 تو یار مینو بھی ایک سال وچ پڑھ سکتا ہے بندہ۔ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو اس لیے ماشاء اللہ۔ امام اعظم مفتی ابو صاحب، تہ حنیفہ دل سے آپ کا شکریہ، بہار رمضان ٹرانزیشن
جی بہار رمضان ٹرانسمیشن ٹیم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہے۔ اب آخر میں آپ نے دعا فرمانی ہے، اور اس دعا سے پہلے یہ ارشاد فرما دیں کہ یہ جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے رمضان مبارک کے اندر، مصروفیت ظاہر ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ رمضان شریف کے اندر تمام لوگوں کے لیے ایک علمی دسترخوان ہماری ٹیم کی طرف سے سجایا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ماشاءاللہ گفتگو ابھی بھی ہوئی یا پہلے بھی جو بھی علمی طور پر گفتگو ہوتی ہے، یہ آج کے اس دور میں بہت بڑی کاوش ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ دیکھیں، جی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے اس پروگرام کا اہتمام کیا ہے، اور یہ کتنے لوگوں تک پہنچے گا؟ ہزاروں لوگوں تک پہنچے گا۔ ہم نے بھی اپنے پیج پر جو ہے وہ شیئر کیا ہے، جس کے تقریباً کوئی 22,000 فالو ہیں اور کوئی 20,000 اس کے لائکس ہیں۔ پھر اس کے بعد ماشاء آگے بھی ہوگا، یہ واٹس ایپ کے سارے گروپس میں یہ جائے گا۔ تو اگر اللہ، آپ انشاءاللہ۔ ایک جلسہ کروائیں تو آج کل جلسے کے لاکھوں روپے خرچے آتے ہیں، اور وہ بھی جو ہے نا لوگوں کو بڑی مشکل سے اشتہار وغیرہ بنا کے دعوتیں دے کے کوئی تقریباً 10-15 دن خجل ہونا پڑتا ہے اچھا خاصا، پھر جی جی مسلمانوں کو مسجد کی طرف بلایا جاتا ہے کہ تشریف لائیں۔ تو یہ دیکھیں، ایک کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ ساری دنیا تک، اور پھر یہ ہے کہ وہ جو لوگ بلائے جاتے ہیں اپنے محلے کے ہوتے ہیں، یہاں تو پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، کچھ سکالرز ہوں گے، جی ہر طرح کے جی لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوں گے۔ تو سوشل میڈیا جدید دور میں ایک اچھا ذریعہ ہے جو آپ نے استعمال کر کے، تو گویا کہ آپ نے ساری دنیا تک اپنا پیغام پہنچایا۔ جیسے جیسے کوئی کلک کرتا جائے گا اس تک یہ پیغام پہنچے گا۔ تو اس طرح کی کاوش بالخصوص جو آپ نے کی ہے علمی طور پر، یہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کی توجہ اس طرح علمی کروانی پڑتی ہے، اور اگر توجہ ہوتی ہے تو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اب کتنے ہی لوگوں کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں تھیں تو ان کے شکوک و شبہات دور ہوئے جی ہوں گے۔ جی اور ایک بات میں جی صرف عرض بالکل کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے وہ 200 سال بعد لکھی ہے، یہ غلط بات ہے۔ بالکل تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں شاید جو کتب ستہ لکھی گئی ہیں وہی ابتدائی دور تھا۔ یہ غلط بات ہے۔ پیارے آقا جی اسلام کے صحابہ کرام کے صحیفے تھے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا، حضرت عبداللہ جی بن جی عمر بن عاص کا صحیفہ تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صحیفہ تھا۔ اس طرح دیگر جی صحابہ جی کرام کے صحیفے تھے، تابعین کے صحیفے تھے، حضرت سفیان ثوری کے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تابعی ہو کر صحابہ کے دور میں باقاعدہ طور پر کتابیں لکھوائی ریاستی سطح پر جا کر۔ تو یہ جی کہنا ہے، بالکل پھر بخاری مسلم سے پہلے کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، مسند احمد بن حنبل لکھی گئی، موطا امام مالک لکھی گئی ہیں، جی پھر اس کے علاوہ مسند احمد سے پہلے 100 مسانید لکھی گئی تھی۔ تو سبحان اس اللہ طرح سبحان اللہ تابعین، تابع تابعین، ہر دور میں کتابیں لکھی جاتی رہی ہیں۔ کبھی کوئی دور ایسا آئے نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود آپ نے احادیث کی اجازت دی تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو لکھنے کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی پوری لائبریری موجود تھی اپنے گھر کے اندر، جس کے اندر احادیث جمع تھی، کتابی شکل میں لکھی ہوئی تھی۔ تو اس لیے یہ تو کہنا ہی غلط ہے کہ یہ بخاری مسلم لکھی، تو تاریخ سے ناواقفیت رکھتا ہے۔ یہ مصنفات جی جو جی ہیں دونوں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبدالرزاق، یہ بھی تو ساری بخاری مسلم سے پہلے کی لکھی ہوئی۔ تو اس لیے یہ سوچ ہی درست نہیں ہے کہ 200 سال کے بعد لکھی گئی، تو شروع پہلے دن سے ہی جو ہے نا وہ لکھا جاتا رہا ہے۔ تو اس لیے اس جی میں میری ایک کتاب ہے اس پر، کتابت حدیث کے نام سے، وہ آپ کو نیٹ سے بھی جی جی مل جائے گی، کتابت حدیث کے نام سے۔ اس کے اندر میں نے سارے صحیفے، ہر چیز کا ذکر کر دیا، کس دور میں کون کون سی کتابیں لکھی گئی تھی، اور اس کے اوپر جو جو بھی اعتراضات آتے ہیں وہ میں نے بیان کر دیے تھے۔ اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کی حدیث کا پیغام سارے لوگوں تک پہنچایا، اور آپ ماشاءاللہ جوانی کی عمر میں یہ سارے کام، اس طرح کے معاملات آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر سر انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی ساری ٹیم کو ہمیشہ کے لیے اللہ کریم سلامت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی برکتیں ہمیں ہمیشہ عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔